अस्सलाम वालेकुम। जीते तो मकबूलियत साबित, हार गए तो धांधली साबित। अपने इस इकलौते मंशूर पर इलेक्शन लड़ने वाली तहरीक इंसाफ एक और इलेक्शन हार गई। पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून ने बड़े मार्जिन से जीतकर मुल्क की सियासत में कई लोगों की गलत फहमी एक बार फिर दूर कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने यह मुकाबला लगभग 40,000 वोट्स की बढ़तरी से जीतकर साबित कर दिया है कि अवाम मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत से मुतमईन है। वोट देने के लिए पैमाना अब नफरत, बुग़्ज़ और फौज मुखालिफ बयानियां बिल्कुल नहीं रहा। अब वोट काम और खिदमत को डाला जा रहा है। यह पंजाब का दूसरा ज़िमनी इलेक्शन था जो मुस्लिम लीग नून ने बड़े मार्जिन से जीतकर पंजाब पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात में संबड़ियाल का यही मुकाबला मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ 9,000 के मार्जिन से जीता था, मगर अब 15 माह के बाद यही मुकाबला मुस्लिम लीग नून ने 38,000 की लीड से जीतकर साबित कर दिया है कि अवाम तहरीक इंसाफ की जलाओ घेराव सियासत से उकता चुके हैं और काम करने वाली जमात को वोट डाल रहे हैं। पंजाब के अवाम ने बानी PTI का बयानिया एक बार फिर मुस्तरद करके उनकी जानिब से दी गई एहतजाजी कॉल का जवाब भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ को जवाब मिल गया है कि अवाम इस वक्त किसी किस्म की एहतजाजी सियासत नहीं चाहते। संबड़ियाल इलेक्शन पंजाब का एक रवायती इलेक्शन था जिसमें असली मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान साबित हुआ। पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक एक बार फिर सिर्फ सपोर्टिंग रोल निभाते हुए नजर आए हैं। गर्मी की शिद्दत के बावजूद अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। फरीकैन ने बाजी मारने के लिए खूब इंतखाबी मुहिम चलाई। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने भी आम इंतखाबात के मुकाबले में ज्यादा अच्छी कैंपेन चलाई और मुकाबले को संजीदगी से लिया। तहरीक इंसाफ ने भी अपना पूरा जोर लगाया, जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स हुई और इलेक्शन डे तक अपनी कामयाबी के दावे किए गए। दौरान पोलिंग भी तहरीक इंसाफ के कैंप से सब अच्छा है कि आवाजें आती रही, मगर नताइज देखकर प्लान B पर अमल दरामद शुरू हुआ और रोने पिटने का आगाज हो गया। स्पोर्ट्स कोटे पर सियासत में आने वाली PTI को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो छूकर नहीं गुजरी। अलमिया तो यह है कि ज़िमनी इलेक्शन हार कर PTI वावेला मचा रही है जैसे आम इंतखाबात में यह सीट PTI ने जीती हो। फरवरी 2024 में भी यह सीट मुस्लिम लीग नून नहीं जीती थी। इस बार सिर्फ जीत का मार्जिन बढ़ा है और इसकी वजूहात भी सबके सामने है कि कैसे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दिन रात पंजाब की खिदमत की और सिर्फ 1.25 साल के कम तरीन अरसे में ही पंजाब भर के अवाम अपने आसपास तब्दीली इंजॉय कर रहे हैं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत हर शोबे में पंजाब तरक्की कर रहा है। 9,000 से 38,000 की लीड बिला शक व शुबा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों का ही नतीजा है। दूसरी तरफ इसी अरसे में तहरीक इंसाफ ने क्या किया? बानी PTI ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाई। PTI के भगोड़ों ने बैरून मुल्क बैठकर पाक भारत जंग में मोदी के बयानिए को सपोर्ट किया और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ अवाम को उकसाने की कोशिश की। 26 नवंबर को रियासत पर हमला किया और झूठा बयानिया बनाकर फौज ने PTI के सैकड़ों वर्कर्स को सीधी गोलियां मारकर शहीद कर दी। क्या अवाम तहरीक इंसाफ को इसलिए वोट दे कि वो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देते हैं, कैपिटल को यरगमाल बनाए रखते हैं? PTI की टोटल कारकर्दगी ये है कि उन्होंने बार बार कौमी इत्तेहाद साबूताज करने की कोशिश की, फितनतुल खवारिज के लिए हमदर्दी दिखाई, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को रियासती पॉलिसी के खिलाफ सपोर्ट किया। जाफर एक्सप्रेस पर भारत नवाज दहशतगर्दों के हमले पर फौज को ताने मारे गए। क्या यही वो कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर अवाम तहरीक इंसाफ को वोट दे? नाजरीन, ये सिर्फ एक बाई इलेक्शन नहीं था, ये तहरीक इंसाफ के लिए एक वेकअप कॉल थी, एक फैक्ट चेक था। अवाम की जानिब से दो टोक पैगाम था कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, जलाओ घिराओ और नफरत की सियासत छोड़ें और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रेस्टिजियस पैनलिस्ट ऑफ कोर्स अली सरफराज साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया अली सरफराज ज्वाइन करने के लिए। आई हैव हमाद हसन साहब विद मी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमाद भाई ज्वाइन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अंजुम अकील साहब हैं जो कि हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, नून लीग से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ खिलाफ रिवायत
آج میں پی ٹی آئی سے کروں گی. علی سرفراز صاحب, افسوس کہہ لیں, میری آپ کے لیے ہمدردی کہہ لیں, یا میری ایز این اینکر, ایز اے میڈیا ریپرزنٹیٹیو میری کیوریوسٹی کہہ لیں. میں اتنی کیوریس ہوں, اتنی بے چین ہوں یہ جاننے کے لیے, اینڈ دا نیشن آلسو وانٹس ٹو نو, کہ ایک وہ پارٹی جس کا یہ کلیم ہے کہ وہ 90% مقبولیت رکھتی ہے, آپ لوگ اس وقت 90% پاپولیرٹی کے دعوے دار بنتے ہیں سر, تو پھر یہ جو سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن ہوا, یہ آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 40,000 کے مارجن سے ہارے کیسے؟ آئی ایم سو کیوریس ٹو نو. My turn to speak. یس سر. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک جی. سب سے پہلے تو جی آپ کی جو کیوریوسٹی ہے اس کو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے مجھے پتا وہ ہونی کوئی نہیں, لیکن چلیں میں کوشش کر لیتا ہوں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی 90% پاپولیرٹی, جی ہم 90% پاپولیرٹی کلیم بھی کرتے ہیں اور ہم 90% پاپولر ہیں بھی. یہ جو سمڑیال کا الیکشن تھا, اس الیکشن کے اندر میں پولنگ ڈے پہ آئی واز ان سمڑیال مائی سیلف. میں صبح 7 بجے سے رات کو 2 بجے تک وہاں سارے معاملے کو وٹنس کر رہا تھا. میں آپ سے لاجیکل سوال پوچھتا ہوں, کبھی بھی جنرل الیکشن کا, اب آپ نہ مانیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, یعنی جو وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں میرے خیال میں وہ بھی اگر سچ بولنا چاہیں گے تو مانیں گے اس بات کو, جنرل الیکشن والا ٹرن آؤٹ کبھی بھی بائی الیکشن میں نہیں ہوتا اور بڑا سگنیفیکنٹ فرق ہوتا ہے. اب بائی الیکشن کے اندر حکومت دودھ کی نہریں بھی بہا دینا, یہ دس از آئی ایم ٹاکنگ ٹو دی جنرل پبلک اینڈ دے وڈ ویلیڈیٹ مائی پوائنٹ. وہ کہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے, گورنمنٹ دودھ کی نہریں بھی بہا دینا. تو ہسٹوریکلی دیکھا یہ گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ ایٹ لیسٹ اس کے اندر, کیونکہ اس میں بجٹ کا ایشوز ہوتے ہیں, پرائس ہائکس کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, تو لوگ نالاں ہوتے ہیں اور ہمیشہ پاپولیرٹی کا گراف کچھ نہ کچھ حد تک ضرور نیچے آتا ہے. جنرل الیکشن کے اندر نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ پڑے تھے 58,385 اور فارم 45 ہمارے امیدوار کے پاس تھے اور وہ الیکشن چیلنج تھا. یہ الیکشن بھی ان کو جتوایا گیا تھا, جس طرح میاں نواز شریف صاحب کبھی رات کو, اب آپ پوچھیں گے کیسے جتوایا گیا تھا, اسی طرح جس طرح شہباز شریف کو, مریم نواز کو اور نواز شریف صاحب کو جتایا گیا تھا رات کو. خود ہی سوال خود ہی جواب نہیں نا. ابھی ذرا سیالکوٹ پہ ٹرن کرتے ہیں نا, اسی پہ سٹک کرتے ہیں. میری کیوریوسٹی تو ختم کریں, آپ نواز شریف صاحب پہ چلے جاتے ہیں. ہاں نا کریں نا, اس پہ بات کریں سمڑیال پہ. ہاں جی چلیں بات تو کرنے دیں نا, بات کرنے دیں. آپ کا ٹرن اوور الیکشن کا اس طرح سارا دن الیکشن دوپہر کو 12-1 بجے تک حلقوں میں رش نہیں تھا, اور اگر تھا بھی تو پی ٹی آئی کے کیمپس کے اوپر ہی تھا. میں تو ویسے کہتا ہوں کہ ٹرن آؤٹ ہی یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی بھی ترقی کر گئی اس الیکشن کے اندر, 1800 ووٹوں سے جنرل الیکشن سے وہ 6,832 پہ چلی گئی ہے. نون لیگ 58,000 سے 78,000 پہ چلی گئی ہے. پی ٹی آئی 40,000 سے 39,012 پہ آ گئی ہے, مطلب اس کا 1000 کام کیا, بڑی مہربانی, انہوں نے کام نہیں. حالانکہ اب ایکچولی ہوا کیا اس الیکشن کے اندر, پی ٹی آئی کا ووٹ کنسسٹنٹ ہے. اگر آپ اتنا ٹرن اوور بھی کہہ دیں تو ووٹ تو کم از کم کنسسٹنٹ ہے. نون لیگ نے ایسا کیا کمال کیا 100 روپے پیٹرول پہ لیوی لگانے سے, اور بجٹ میں ہر چیز کی قیمتیں اور 35% انفلیشن جو ہٹ کی ہے, جس پہ نون لیگ خود کہتی تھی کہ ہم نے ایک سیاسی کاسٹ دی ہے. کاسٹ کہاں دی ہے؟ 58,000 سے ووٹ اٹھ کے 78,000 چلا گیا. یہ جب کہتے تھے کہ ہم نے ایک کاسٹ پے کی ہے, تو کاسٹ ووٹ بینک کی کاسٹ ہی تھی, اور کون سی تھی؟ یہ 58,000 سے اٹھ کے 78,000 پہ کیسے چلے گئے؟ ان کے تو چھکے لگ رہے ہیں, ان کی تو لگ رہا ہے کہ دودھ کی انہوں نے نہریں بہا دی ہیں. دنیا خوشی سے پاگل ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے جس کو پنجاب میں امیدوار نہیں ملتا تھا, کچھ پی ٹی آئی کے ووٹ توڑ کے ان کو ڈال دیے. میرے سامنے پولنگ سٹیشنز کے اوپر لوگوں نے شور مچایا, سمڑیال کے 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر میں خود پھرتا رہا ہوں. 6 پولنگ سٹیشن سے پولیس, پنجاب پولیس ڈبے اٹھا کے 5 بجے ود ہیوج فورس انٹر کیا, اور کسی کو فارم 45 دیے بغیر وہاں روتے رہے لوگ, اور اٹھا کے وہ لے گئے. آر او کے دفتر کے ارد گرد کنٹینر لگا دیے گئے. میں خود وہاں موجود تھا. علی کوئی فوٹیج ہوگی, کوئی تصویریں ہوں گی کہ آپ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. لبے لباب کا یہی ہے نا کہ جی دھاندلی ہو گئی, تو دھاندلی کے ثبوت ہوتے ہیں نا, ہوا میں تو کچھ نہیں ہو جائے گا. دس از نیو ایج ٹیلی ویژن, دس از نیو ایج ریولوشن سر. نہیں, آپ کو کون سی فوٹیج چاہیے ہمارے وہاں موجود ہونے کی؟ کنٹینر کی تو میں دے سکتا ہوں. کنٹینر کے پیچھے جہاں ڈبے اٹھا رہے تھے بی بی, میرے پاس تو کوئی توپ نہیں پکڑی ہوئی کہ میں پولیس کو سرکاری وسائل کے استعمال, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیشہ سرکار جیتتی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سرکاری وسائل کا استعمال ہوتا ہے. سرکاری وسائل کا اگر استعمال ہو رہا ہے, ڈبے بھرنے کی کوئی فوٹیج ہو رہی ہے, جو بھی آپ کا کلیم ہے سر, جو بھی آپ کا کلیم ہے اس کا کچھ نہ کچھ ثبوت تو ہوگا. میری بات سنیں. ڈبے اٹھا کے وہ بائی فورس انہوں نے لوگوں کو مارے ڈنڈے, اور پبلک اٹھا کے باہر پھینکے. اب ہر پولنگ سٹیشن پہ ایم این اے, ایم پی ایس,
اب میں ہوتا تو شاید میں لڑ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی فوٹو بنا لیتا. اچھا لوگوں ڈنڈے کو تو مارنے کی فوٹیج ہے لاٹھی چارج ہوا ہے علی پبلک کے اوپر, علی ڈنڈے مارنے کی فوٹیج ہے. میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں اگر ہے لائیو شو ہے مجھے دے دیں, میں ابھی وہ چلا کے انجم عقیل صاحب سے سوال پوچھ لیتی ہوں. انجم بھائی ساتھ موجود ہے, انڈیپینڈنٹ سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود ہے حماد صاحب. ابھی ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے سر, میں آپ کے حق میں آواز اٹھاؤں گی. بالکل میری بات سنیں, نہیں آپ نہ اٹھائیں, آپ سرکاری ٹی وی پہ بیٹھی ہیں, آپ کے پاس کا کام نہیں ہے. ہر سارے میڈیا پہ کل چلتا رہا کنٹینر دارو, ابھی ہم وہ کنٹینر پار ہی نہیں کر سکے تو ویڈیو کہاں سے لے کے آئیں. ٹھیک ہے, کمال کی آپ بات کر رہی ہیں. کنٹینروں کی ہمارا کینڈیڈیٹ کو نہیں اندر جانے دیا, بیچارہ سڑک پہ رولتا رہا ہے. جو بندہ خود امیدوار تھا مجھے آگے سمجھ آ گئی. انجم عقیل صاحب کو ذرا سن لیتے ہیں. انجم عقیل صاحب, سے پہلے تو آپ میری مبارکباد ایکسیپٹ کریں, بہت بہت آپ کو مبارک ہو. میرا آپ سے وہی سوال ہے اور بڑا ایک ٹوسٹ کر کے وہ میں سوال پوچھ رہی ہوں. اس لیے ٹوسٹڈ ہے کیونکہ پی ٹی آئی سے جہاں میں ان کی ہارنے کی وجہ پوچھوں گی, سر میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیت کا مارجن 9,000 سے کتنا گیا ہے جی, 40,000 تک. یہ بھی سر ایک معجزہ, ایک کرشمہ ہی ہے. مطلب یہ تو کمال ہو گیا سر. تو اس کی تو آپ کی ڈبل آپ کو مبارکباد ایکسیپٹ کرنی چاہیے. بتائیے کہ آپ نے اپنا جو وننگ مارجن ہے سر وہ کیسے انکریز کیا ہے. یہ علی سرفراز صاحب جاننا چاہتے ہیں, وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا کر لیا پنجاب حکومت نے, کیا کر لیا نون لیگ نے. ان کو بتائیے کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کا مارجن اتنا زیادہ انکریز ہوا ہے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں اپنے تمام حلقے کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے اور بڑا مارجن سے یہ سیٹ جیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرے بھائی علی سرفراز صاحب بات کر رہے ہیں, ان کی جماعت کو ہم آپ جی مانتے تھے, پہلے بھی مانتے تھے کہ سوشل میڈیا کی یہ جماعت ہے اور سوشل میڈیا پہ فلمیں بنانے میں بڑے تکڑے ہیں, بڑے تیز ہیں. تو ان کے پاس ظاہر ہے جب وہ ان کی جماعت وہاں الیکشن لڑ رہی تھی تو کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوں گے کہ ان کے پولیس نے ان کو ڈنڈے مارے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے, سچ کو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں سوشل میڈیا میں ماہر ہیں یہ. لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آج ہمیں بتا سکیں کہ انہوں نے ہم نے یا کسی اور نے وہاں دھاندلی کی ہے. تو میرے خیال میں یہ تو ایک جھوٹ کا جو پلندہ ہے وہ تو نیچر بائی نیچر ہے. اور باقی یہ ہے کہ پنجاب میں ان کی بھی حکومت رہی ہے, پنجاب میں ہماری بھی حکومت ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جو اپنے 1 سال میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ڈیلیور کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اور آج الحمدللہ پورے پنجاب نہیں پورا پاکستان اس کو اون کرتا ہے کہ وہاں ہماری چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ دن رات محنت کر رہی ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں خود جا رہی ہیں. اور وہاں کی ہیلتھ کی فیسلٹی آپ دیکھ لیں کہ شوگر کے مریضوں کو ان کی میڈیسن ان کے گھر میں جا کے مل رہی ہے, انسولین ان کے گھر میں جا کے مل رہی ہے. اسی طرح آپ اسکولوں کی بات کریں, آپ پلے گراؤنڈ کی بات کریں, آپ سپورٹس کی بات کریں, آپ کسی بھی فیلڈ کے, آپ وہاں کے زراعت کی بات کریں, آپ وہاں آئی ٹی کی بات کریں. پنجاب میں کون سی فیلڈ ہے جس میں کام نہیں ہو رہا اور جس میں پنجاب آگے نہیں جا رہا. لوگوں کو تو اب پتہ چلا ہے کہ حکومت ہوتی کیا چیز ہے. اس سے پہلے ان کے بھی چیف منسٹر تھے جنہوں نے پورے 4 سال ایسے ہی گزار دیے اور حکومت جو لوگوں کو دیا کوئی ریلیف آپ بتا دیں کہ ایک کام بزدار صاحب نے وہاں کی عوام کے لیے کیا ہے. اس لیے لوگوں کو اب احساس ہوا ہے کہ ان کی خدمت کرنے والی حکومت کون سی ہو سکتی ہے, کون سے لوگ ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے بھرپور اس میں حصہ لیا ہے لوگوں نے اور بڑا اچھا ٹرن آؤٹ بھی رہا ہے اس میں. اور لوگوں نے اب سمجھ لیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف ایک سوشل میڈیا کی جماعت ہے, عوام میں ڈیلیور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس لیے لوگوں نے بھرپور طریقے سے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور یہ ایک الیکشن نہیں, آپ اب انشاءاللہ جنرل الیکشن بھی آئیں گے, آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون بڑی ہیوی ایکسیجن سے جیتے گی. کیونکہ جس طرح وہاں کے چیف منسٹر صاحب نے دن رات ایک کیا ہوا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. اور پھر یہاں پر مرکز کی حکومت میں اگر دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جس طرح یہاں کے لیے لوگوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کو جاب کے لیے آپ لوگوں کو سکل لوگوں کو دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ باہر سے لاکھوں کی تعداد میں ڈیمانڈ آ رہی ہے, وہ بھی لوگوں کے سامنے چھپی چھپی کوئی نہیں ہے. اسی طرح ہماری خارجہ پالیسی کے لحاظ سے دیکھیں جس طرح ان کے دور میں پاکستان تنہا رہ گیا تھا, آج الحمدللہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے دوست سامنے آ کر, دشمن جب سامنے آیا تو سامنے آ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ بھی ایک نئی مثال ہے. اسی طرح جس طرح ہم نے اور ہماری فوج نے
اس وقت دشمن کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح بن کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ اس لیے اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کے خیر خواہ کون ہے، پاکستان کے صحیح جو ہے خدمت گزار کون ہے، اور اب لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے انہیں کسی قسم کا میرے خیال میں اب جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ ہے جو نظر آتا ہے۔ اور جو جس طرح نے پہلے کہا کہ وہاں کوئی جبر ہوا ہے، کوئی زبردستی ہوئی ہے، کوئی ایک انجم عقیل صاحب، آپ نے تو بانی پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کو اپنے اس کامنٹ کے ذریعے بالکل ہی فارغ کر دیا ہے کہ دو چیزوں کے اوپر آپ اس فتح کا جو ہے وہ ریزننگ بتا رہے ہیں۔ ایک آف کورس آپ کے چیف منسٹر کا فیکٹر، جو کہ ڈیفینیٹلی عثمان بزدار سے اگر مریم نواز کی کمپیریزن کرے تو میں تو یہ کہوں گی دیر از نو کمپیریزن، اور دوسرا آپ پرفارمنس پہ کہہ رہے ہیں۔ لیٹ می ہیئر اٹ آؤٹ کہ پی ٹی آئی اس سے ایگری کرتی ہے کہ نہیں کرتی، لیکن میں پہلے جو ہے نا حماد بھائی کو ذرا شامل کروں گی۔ حماد بھائی، ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، ایز اے جرنلسٹ، on the basis of fact, on the basis of جو خبریں آ رہی تھیں، یہ لگ نہیں رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ایک دفعہ پھر سے اپنا وہی پرانا سکرپٹ، وہی پرانا بیانیہ جو کہ وہ ہر اس الیکشن میں لے کر آتی ہے جس الیکشن میں وہ ہار جاتی ہے، کہ اگر وہ ہار گئے تو جی دھاندلی ہو گئی، اور اگر وہ جیت گئے تو دیکھا ہم تو ہیں اتنے مقبول، دیکھا ہم یہ ثابت ہو گیا کہ ہم کتنی زیادہ پاپولر جماعت ہیں۔ پی ٹی آئی نے اگر اور کچھ سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا حماد بھائی، کم از کم وہ یہ تو سیکھ لے کہ نیا دور آ گیا ہے، کم از کم اپنا یہ جو سکرپٹ ہے، یہ والا بیانیہ ہے، اس کو ہی تبدیل کر لے۔ بہت شکریہ بینش۔ ذرا تاریخی تناظر میں معاملات کو دیکھتے ہیں تو آسانی کے ساتھ بات کی سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ مبنی بر حقیقت ہے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے ذرا سخت لفظ استعمال کیا، جھوٹ یعنی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ دیکھیں 2018 میں الیکشن ہوا، تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ آر ٹی ایس الیکشن ہے اور ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی والے کہتے رہے کہ یہ الیکشن صحیح تھا، بلکہ اس دوران بھی عمران خان نے کہا کہ میری مزید 35 پنکچر لگائے گئے اور میری سیٹیں کم کی گئی ہیں۔ یعنی وہ الیکشن جو ان کو تعلیم پیش کر کے دیا گیا تھا، اس الیکشن پر بھی اس نے اس حوالے سے اعتراض اٹھایا کہ میری سیٹیں کم کی گئی ہے، حالانکہ باقی جماعتیں ہار گئی تھی۔ پھر 2024 میں الیکشن ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا میں 100 سالہ پرانی دو بڑی جماعتوں جمعیت العلماء اسلام اور این پی کو کلین سویپ دے دیتے ہیں اور وہ بیچارے آؤٹ ہو جاتے ہیں الیکشن فیلڈ سے اور پوری طرح صوبے کو سویپ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو مان لیتے ہیں دونوں جماعتیں بما پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور دوسری چھوٹی جماعتوں جماعت اسلامی وغیرہ چیختے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، لیکن کہا گیا کہ نہیں، یہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، یہاں پہ ہم نے سویپ کیا ہے۔ لیکن اسی الیکشن میں کہتے ہیں کہ پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، کیونکہ پنجاب میں بھی سیٹیں کم آئی، قومی اسمبلی میں بھی سیٹیں کم آئی اور دوسری جماعتوں نے قدر اکثریت لے لی تھی۔ تو یہ تو ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا۔ اب آتے ہیں پنجاب کی طرف۔ دیکھیں پنجاب کا ایک سیاسی مزاج ہے۔ 1970 میں پنجاب بھٹو صاحب کے ساتھ چلا گیا تھا اور پھر تقریباً 15 سے 20 سال تک پنجاب ایک جماعت کے ساتھ جڑا رہتا ہے، حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی 1977 کا ضیاء سخت مارشل لا آیا لیکن پنجاب بھٹو کے ساتھ کھڑا رہا، اور پھر 1990 میں پنجاب سے اپنی لیڈرشپ نواز شریف کی شکل میں ابھری اور پنجاب ان کے ساتھ چلا گیا۔ پھر 2010 کے بعد 30 اکتوبر 2011 کو جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا اور 1996 میں بنی پی ٹی آئی اچانک مقبولیت لے اڑی تو پنجاب جذباتی طور پر قدرے کھسک گیا اپنے سیاسی سٹانس سے اور پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا۔ لیکن پھر پنجاب کو ملا کیا؟ پنجاب کو بزدار ملا، پنجاب کو فراگوگی ملی، پنجاب کو تباہی و بربادی ملی، گالم گلوچ ملی۔ وہ پنجاب جو ایک مہذب تاریخ لیے ہوئے تھا، اس پنجاب کو یہ سب کچھ ملتا رہا۔ پھر ذرا ٹھہر کر پنجاب نے کچھ وقفہ لیا اور پھر پنجاب پلٹ آنا شروع ہوا۔ اب 2024 کے الیکشن میں اس نے ایک جھلک دکھا دی۔ یہ جو کل الیکشن ہوا ہے سمبڑیال کا، یہ ایک آپ اس کو ایک اشارہ سمجھ لیں آنے والے الیکشن کا۔ دیکھیں پنجاب
اور پختونخوا کا یہی فرق ہے کہ پختونخوا ہمیشہ ایک فلٹ کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، ایک لہر نمودار ہوتی ہے جذباتی طور پر، اور کسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. یعنی وہ آپ دیکھیں 2002 میں وہ ایم ایم اے کے ساتھ چلے گئے تھے اور سویپ کر دیا تھا ایم ایم اے نے، لیکن 2008 میں وہ لبرل جماعتوں پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ چلے گئے، اور پھر 2014 سے وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. لیکن پنجاب اس طرح نہیں کرتا. پنجاب پوری طرح معاملات کو دیکھتا ہے، ذرا ٹھہر کر سانس لیتا ہے، پرسکون ہو کر معاملات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر ایبڈرپٹلی اپنا پولیٹیکل سٹانس یا جو ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، سیاسی جھکاؤ، اس کو تبدیل کر لیتا ہے. تو کیوں نہ تبدیل کرے؟ اب آپ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت اور پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت کا کمپیریزن کر لے. اسی پختونخوا سے میں نے 4 بڑے کرپشن نکالے ہیں، جس میں 40 ارب کا کوہستان کرپشن بھی ہے، جس میں گندم سکینڈل بھی ہے، جس میں میڈیسن سکینڈل بھی ہے، اور جس میں وزارتیں دینے پر پیسے لینے کا سکینڈل بھی تھا. تو جب یہ صورتحال ہو کہ روز روز 10-10 40-40 20-20 ارب کے کرپشن آئے، دوسری طرف پنجاب سے بڑے بڑے پروجیکٹ سامنے آئے، پنجاب کا انفراسٹرکچر تبدیل ہوتا رہے، وہاں پر سٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ ملتے رہے، وہاں پر کسانوں کو ریلیف ملے، وہاں پر اساتذہ کو ریلیف ملے، وہاں پر دیہاتوں کے اندر تمام ڈیولپمنٹ کا کام انتہائی بہتری کی جانب گامزن ہو، تو کیوں پنجاب اپنا سیاسی جو رویہ ہے پنجاب کا، جو ایک جذباتی طور پر بنا تھا، اس کو کیوں تبدیل نہ کرے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں، اب پی ٹی آئی کو اس سے نکل آنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ ہے یا جو ہمارے فائدے میں جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ان کے لیے تو سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ ٹھیک تھے جن کا ایک مخصوص سمت میں جھکاؤ تھا، ان کے لیے ثاقب نثار ٹھیک تھا، لیکن ان کے لیے موجودہ فیلڈ مارشل کے بارے میں ان کا وہ رویہ نہیں ہے، قدر منفی رویہ ہے، بلکہ بہت جگہوں پہ انہوں نے بہت سے بیریئرز کو کراس بھی کیا. حالانکہ میں سمجھ گئی ہوں، یقین جانیے میں سمجھ گئی ہوں کہ مسئلہ پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی اپنی ہی وجہ سے اپنے ووٹ بینک کو خراب کر چکی ہے. علی سرفراز صاحب ہنس رہے ہیں، مطلب دس از نو جوک، لیکن علی ویسے میں سیریسلی آپ کو بات بتاؤں، آپ سمجھ چکی ہیں. اچھا سوال تو کرنے دیں، مطلب آپ کو تو میری آواز بھی پسند نہیں، مجھے سوال تو کرنے دیں، سن تو لیں میں کیا کہہ رہی ہوں. حماد بھائی کی بات تو سمجھ لیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، علی یو آر سچ اے ینگ پولیٹیشین. آپ کا تو پولیٹیکل کریئر، آپ ایک مڈ کریئر پولیٹیشین ہے، آپ کا پولیٹیکل کریئر ابھی بہت زیادہ لمبا ہے. سر ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی. یہ آئی اوپنر ہے. یہ حماد حسن صاحب کی بات سن لیں، یہ آئی اوپنر ہے کہ کس طرح پرفارمنس، کس طریقے سے لیڈرشپ، کس طریقے سے ویژن، کس طریقے سے بیانیہ میٹر کرتا ہے. جی سر اب آپ بولیے. جی اب آپ مجھے ٹائم پورا دیجیے گا برائے مہربانی. میں نے 2 لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے. آپ میری بات کاٹ کے چھوٹا ٹائم دیتی ہیں اور اس کے بعد آپ باقی دونوں شرکا کی بات کو انڈورس بھی کرتی ہیں. تو میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں بیچ میں. اگر آپ موقع دیں گی تو میں بات بالکل کروں گا. علی جب یہ شو ختم ہوگا نا تو آپ جا کے ٹائم دیکھ لینا. سب سے زیادہ ٹائم نیشنل ٹی وی پہ بھی میں پی ٹی آئی کو دے رہی ہوں. چلے جی بسم اللہ کریں، لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم. بولے جی بولے. پوائنٹ بائی پوائنٹ. حماد حسن صاحب نے بہت بڑا بیانیہ لمبا چوڑا ایکسپلین کیا. انہوں نے ایک بات کر دی جس چیز پہ انہوں نے لڑائی کی. انہوں نے کہا کے پی کے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے مان لیا. چلو کے پی کے کی تو بحث ختم ہوئی نا. کے پی کے الیکشن کی سینکٹیٹی کو انہوں نے خود ثابت کر دیا. وہ ریزن ہم سمجھتے ہیں کہ کے پی کے لوگ عقل مند ہیں. وہ حالانکہ کے پی کے کا کلچر تھا کہ ہر دفعہ کے پی کے گورنمنٹ بدلتی تھی. یہ پہلی دفعہ کے پی کے کی تاریخ میں ہوا کہ 3 ایگزیکٹو حکومت 3 دفعہ ایک ہی پارٹی کو ملی ہے. اینڈ they have become die hard supporters of خان صاحب. اور وہاں پہ دھاندلی نہیں ہو سکی کیونکہ کے پی کے کا کلچر ہے کہ وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اپنے حق کے لیے. بہت زیادہ وہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں, اس لیے وہاں پہ ہاتھ چلا نہیں. اس لیے کے پی کے جیت گیا اور اس کی جیت کی لیجیٹیمیسی کو حماد حسن صاحب نے ویریفائی بھی کر دیا. لیکن انہوں نے پنجاب کو کہا کہ پنجاب میں بزدار تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس وجہ سے پنجاب نے بدل لیا. پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ والے بدقسمت لوگ ہیں. نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ پنجاب نے وزیر اعظم بنایا, شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنایا. یہ بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں. 40 سال تک ان انٹرپٹیڈ ان کو پاور دینے کے بعد ہوا اصل میں پنجاب میں یہ کہ پنجاب کے لوگ سمجھ گئے, انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. اس لیے نواز شریف صاحب کے حلقے میں الیکشن والے دن RO تک تبدیل کرنا پڑ گیا. پوری طرح ہار رہی ہے اپنے حلقے.
हमारे पास इन हलकों के फॉर्म 45 पड़े हुए हैं, कोई आप नहीं देखना चाहते ना देखें। अच्छा, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, आपके इस इलेक्शन के अंदर वो भी रिगिंग का क्लेम कर रही है, पहले आपस में तो फैसला कर ले। मैंने कल का इलेक्शन वहां पे खड़े होकर देखा। अच्छा, आप इस मुल्क के निजाम की बात कर रहे हैं, रिजर्व सीटें पीटीआई की आज तक आपने उनको दी नहीं। मैं पीटीआई के एमएनए हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हूं, अदालती कत्ल करने वाली ये हुकूमत है। मुझे ना बताएं कि अगला इलेक्शन पीटीआई से कौन जीतेगा, पीटीआई ही जीतेगी। ये 100 रुपए से ऊपर जो पेट्रोल पे लेवी लगाई हुई है, आपके ख्याल में ये उसकी मोहब्बत में आपको वोट पड़ रहे हैं? सारे वोट जिस तरीके से पड़े हमारी आंखों के सामने हुआ जो कुछ वहां पे हुआ है। और अदालतों के फैसलों का आप जो एहतराम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुझ नाचीज को पीटीआई का मेंबर कौमी असेंबली डिक्लेयर किया हुआ है नेक्स्चर ए के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मेन बॉडी में आपकी कौमी असेंबली के अंदर आज तक मेरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एमएनए मुझे डिक्लेयर किया, तो सुप्रीम कोर्ट को किसी खाते में नहीं लिखते। अच्छा, एक बात पूछूं अली, मुझे असल में ना ब्रेक का भी कहा जा रहा है। काश साहब टाइम है, सवाल करूं कि अभी ब्रेक के बाद करना है? अच्छा, मैं ऑनेस्टली मैं आपको टाइम देना चाहती हूँ। नहीं अली, मेरी बात सुने, थोड़ा सा टाइम है ब्रेक में, मेरा सवाल तो ले लेना। सब बातें छोड़े, ये कैथारसिस आप जितना भी करेंगे इट इज ऑफ नो यूज। सर आप ही से सवाल कर रही हूँ, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि आम इंतखाबात के बाद जिमनी इलेक्शन तक। मेरी बात सुनो। अरे सर आप ही से कर रही हूँ बात, मेरा सवाल तो ले लेना। बात ही नहीं करने देती, आपके पिछले सवाल का जवाब रहता है वो तो ले लें पहले। आप मुझसे 10 सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा आपको, बट गिव मी अ चांस टू स्पीक। जवाब खत्म नहीं हो रहा, मुझे आप ये बताएं, और बीबी मुझे आप ये बताएं, मसले इतने आपके ख्याल में? अली आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए ना, ये पूरा जलसा ही आपने शुरू कर दिया। अच्छा चलें, सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़ दें। मुझे आप कहते हैं बताएं कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई है, वो जंग सिर्फ नून लीग की जीत है? हम वहां छोले बेच रहे थे जो कौमी असेंबली के अंदर खड़े होके एक वज़ीर-ए-आज़म जिसको हमने बिल्कुल सर आप छोले खाली नहीं बेच रहे थे, आप वाकई आलू छोले ही बेच रहे थे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, आप उल्टा अपनी फौज का मोराल कम कर रहे थे, आप ताने मार रहे थे। सर बीनिश बात तो सुन लें, आप आर्मी चीफ की भी बात को काट रही हैं, आपने वज़ीर-ए-आज़म की बात को भी काट रही है। दोनों ने पीटीआई का शुक्रिया अदा किया है कि आपने कौमी असेंबली के अंदर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर भी सुनी, उसको सपोर्ट भी किया और डेस्क भी बजाए। आप तो उनसे भी एक हाथ आगे निकल गए। यूथ का शुक्रिया अदा किया है। अली एक मिनट तसल्ली से बात सुने, वी डोंट नीड टू शाउट, आई एम लिसनिंग टू यू विद पेशेंस, आप मेरी भी बात पेशेंस से सुने। यूथ का शुक्रिया अदा किया, आपने खुद ही से तय कर लिया कि सारी यूथ पीटीआई से रिलेटेड है, भाई कोई थोड़ी सी यूथ नून लीग से भी रिलेटेड होगी। शुक्रिया अदा किया, बीनेश गलत ना बात ना करें, मैं वहां मौजूद था, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर उठा के देख ले। तो सर पीटीआई के मेंबरान असेंबली का बड़प्पन है, ये तो बड़प्पन है। इसी तरह से तो आपने अपने आप को बताना होता है कि आप पूरी नेशन को इकट्ठे लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों की जो किरदार था जंग के अंदर, अली मेरी बात सुने, वो सबने देख लिया, आपने खुद भी देखा। आपको तो शुरुआत की जरूरत ही नहीं है, आप तो खुद ही सारे शो को। नहीं, अब आप बात करेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगी मुझे। अच्छा फिर अब आप देखें जंग पे चले गए हैं, जंग पे आप चले गए हैं, मुझे बताएं अलीमा खान एक मिनट अलीमा खान साहिबा ने क्या ये नहीं कहा कि जो ड्रोन है वो तो रावलपिंडी इस्लामाबाद तक आ ही नहीं सकता जब तक गठजोड़ ना हो, जब तक पाकिस्तान के अंदर से इजाजत ना हो? उमर अयूब साहब कौन है? आप ही के ऑपोजिशन लीडर, मेरे ऑपोजिशन लीडर, वो क्या कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तो कोई जंग जीत ही नहीं सकता, ना तैयारे हैं, ना फ्यूल है, ना ईंधन है। ये बातें आप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये क्या जंग से पहले की बातें थी? ये जंग के बीच में थी सर। अब जब जंग जीत गए तो अब आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं? फरमाइए। गुजारिश सुने। जी सर। नहीं जी सर, हमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ये आपका इशू हो सकता है। मेरी बात सुने, 3 दिन तक जब तक देखें हम न्यूक्लियर वॉर हेड्स या कोई भी किसी किस्म के वेपनरी को इस तरह अंडरस्टैंड नहीं करते, अब ये नॉर्मल सिटीजन। 3 दिन तक जब ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में होते रहे, उस वक्त पूरे मुल्क में ये सवाल, ये गलत बात है सर। हमने 84 ड्रोन्स गिराए ना। नहीं सर, आप फैक्ट चेक देखें ना, फैक्ट चेक सही रखें। मैं आप तो सर गलत बातें तो ना करें ना अली। 84 ड्रोन्स हमने गिराए, गलत बात नहीं कर सकते आप। गलत कर ही नहीं रहा, आप मुझे मौका ही नहीं दे रही। उस वक्त ये सवाल था कि इंटरसेप्शन जैसे ही ड्रोन बॉर्डर क्रॉस करता है उस वक्त क्यों नहीं होती, उसका जवाब बाद में DGIS ने दिया ना। उन्होंने भाई बात तो सुन ले, तो स्ट्रेटेजी हमें ख्वाब आना है, हम जंगजू हैं सर। देखिए प्रोपेगेंडा तो नहीं कंटिन्यूअसली करने दे सकती ना। मेरी बात सुने, गलत बात आप कर रही हैं। हमने जो उस वक्त सवाल पूछा वो सारी कौम का सवाल था कि भाई हम उनको शुरू में क्यों नहीं रोक रहे। बाद में बताया गया कि उनको रोकना इकोनॉमिकली। अच्छा अली मेरी बात सुने, मैं आपकी बात सुनती हूँ, मेरी बात सुने।
آپ نا پہلے بیسک سمجھے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈرون کیسے گرانے ہوتے ہیں. وہ آپ کی میری چاہت سے تو نہیں گریں گے. ڈرون آپ نے جا کے گرانے ہیں یا خان صاحب نے گرانے ہیں. میرا ڈرون گرانا کہاں؟ جب وہ ایک لمٹ پر آتے تھے تو تبھی گرائیں گے نا. اگر آپ کو بیسکس نہیں پتا علی تو آپ اس طرح کا کامنٹ مت کریں, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. کسی اور واپس الیکشن پر آئیے. پلیز اس طرح مت کریں, یہ آپ غلط بات کر رہی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں علی, پلیز آپ واپس الیکشن پر آئیے. میں تو آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, آپ کو ڈرون ٹیکنالوجی نہیں پتا, یو آر ناٹ اے ڈیفینس ایکسپرٹ, لیٹس ناٹ ٹاک آن اٹ, کم بیک ٹو دی الیکشنز. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جنرل الیکشن سے دنیا آپ کو صدقے واریاں جا رہی ہے. آج کا میں نے خود دیکھا, ایک آدمی نے یہاں پہ سوشل میڈیا پر چلایا ہوا تھا کہ یا اللہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہ کہانی سن رہے ہیں, اور خاص طور پہ پی ٹی وی پہ سن رہے ہیں کہ پاکستان بڑے نازک حالات سے گزر رہا ہے. تو جن لوگوں نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا ان کو نیز تو نابود کر دیا. ایک منٹ, یہ جو آپ پچھلے 15 منٹ سے علی کہانی سنا رہے ہیں, اب آپ بتا ہی رہے ہیں نا کہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. آپ کی باتیں بھی اسی پی ٹی وی کے اوپر ہی آن ایئر جا رہی ہیں, ان انٹرپٹڈ جا رہی ہیں. یو آر ان اے لائیو شو. آپ کے لیڈر نے اپنے دور حکومت میں یہی بتایا تھا کہ جی پاکستان بڑے نازک دور سے, بلکہ آپ لوگ تو جاتے جاتے بھی یہ کہہ کے گئے تھے کہ دفاعیہ ہونے والا ہے. آپ کے لیڈر نے یہی ہمیں کہانی سنائی تھی کہ جو فوج پر تنقید کرے, ریاست پر تنقید کرے, وہ غدار ہیں. اب آپ آ کر کے بول رہے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ کے جو لیڈر ہے وہ نواز شریف کو مودی کا یار نہیں کہتے تھے نا. اچھا مجھے بار بار نا بریک کا کہا جا رہا ہے, میں واپس آتی ہوں. لیٹس بریک, ہیو سم واٹر علی, لیٹس ٹیک اے بریک, واپس آتے ہیں اور دوبارہ ایک راؤنڈ آف ڈسکشن کرتے ہیں. ویل بی بیک. ایک بار پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حماد حسن صاحب ہے, علی سرفراز صاحب ہے, انجم عقیل صاحب ہے. انجم عقیل صاحب, آپ نے سچویشن دیکھ لی ہے, مطلب بھارت بھی جنگ ہار کر کے ایک ڈینائل موڈ میں ہے کہ نہیں ہم تو کوئی نہیں ہارے, ہم تو ایسے ہو گیا. اب الگ بات ہے کہ بھارت کے اندر سے ہی ان کے اپنے لوگ ہی, ان کی اپنی فوج کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, ان کے اپنے ریٹائرڈ فوجی یہ کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا. لیکن پی ٹی آئی دوسری طرف الیکشن میں بھی دیکھ لیں, الیکشن کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے اور اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کا ٹیک ہے وہ بھی ہمارے سامنے, وہ بھی ایک ڈینائل موڈ میں. آئی انڈرسٹینڈ کہ تھوڑا سا شوق لگتا ہے, لیکن یہ ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے. لیکن ایسا گورنمنٹ, ایسا ریاست, ایسا حکومت, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر کے چلے. اب یہ آپ کی جیت کو جیت نہیں مان رہے تو کیا کرنا ہے؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ جی میں اگر یہ کہوں کہ یہ جمہوری پارٹی یا جمہوری روایت پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں, کہ یہ جمہوریت پہ بات جمہوریت کی کرتے ہیں, جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے. جب کوئی جیت جاتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ دھاندلی ہے, جب یہ خود جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں فیئر الیکشن ہوئے. اور پھر ایک ان کی جمہوریت یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ہمیشہ ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ان کو اقتدار نہ ملے تو. یہ کہتے ہیں ہم اقتدار میں ہو تو جمہوریت کا نام استعمال کیا جائے, ہم نہ ہو تو پھر اس پاکستان ڈسٹیبلائز ہوئے. آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے پنجاب حکومت ریزائن کیا, انہوں نے کے پی کے حکومت سے ریزائن کیا, حالانکہ جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کر آئے تھے نا. تو انہوں نے اگر تھوڑی دیر اپوزیشن آ گئی ہے تو کیوں انہوں نے ریزائن کیا؟ اسی سے پھر نیشنل اسمبلی سے انہوں نے ریزائن کیا. بھائی اگر تو یہ ان کی حکومت ہو تو یہ اسمبلی میں رہیں گے, ان کی حکومت نہیں ہے تو یہ اسمبلی میں نہیں رہیں گے. آج بھی اس وقت بھی پھر یہ اسمبلی میں الیکشن بھی نام نہاد الیکشن کہتے ہیں جی, الیکشن بھی لڑ کے آ بھی جاتے ہیں. تو آ کے آج بھی جس کے لیے لوگوں نے ان کو پر اعتماد کیا, جس کے ہمارے جائیں گے, ہمارے مسائل ڈسکس کریں گے, پاکستان کی بات کریں گے, پاکستان کے مسائل کی بات کریں گے, وہ تو آج دن تک سال ہو گیا ہے, سال سے زیادہ ہو گیا اس حکومت کا, ایک دن بھی انہوں نے اسمبلی میں وہ کردار ادا نہیں کیا. یہ آتے ہیں, نعرے گاتے ہیں, کاغذ کتابیں پھاڑتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں, جا کے سائڈ روم میں بیٹھ جاتے ہیں. انہیں پوچھیں کہ ایک دن بھی آپ نے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں ان کے لیے بات کی ہے؟ آج ہم بھی اپوزیشن میں تھے, لیکن ہم نے اپوزیشن میں بڑی پازیٹیو اپوزیشن کی ہے, بڑی جہاں حکومت نے غلط کیا ہے اس کو نشاندہی کی ہے. ہم نے تو کبھی روڈوں پہ آ کے جب بھی کسی ایجیٹیشن کے لیے نکلے ہیں, آپ کے سامنے ہے, انہوں نے ملک کا نقصان کیا ہے, انہیں جلاؤ گھروں کی بات کی ہے, انہوں نے گاڑیاں جلائی ہیں, درخت کو پر بم پھینکے ہیں, انہوں نے جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے GQ تک پر حملہ کیا. تو یہ ان کی ایک ان کا ایسا کام بتا دیں جو انہوں نے جمہوری کام کیا. اس لیے آپ الیکشن بھی جمہوری طریقے سے ہوئے ہیں, کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم جیتے نہیں ہیں.
اس لیے ہم نہیں مانتے. تو یہ ایک وتیرہ بن گیا. انجم بھائی یہ تو مسئلہ ہو گیا علی سرفراز اور ان کی پارٹی کا پی ٹی آئی کا. چلے سمجھ میں بھی آتا ہے, آپ کا کانٹے کا مقابلہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے, 36 کا آنکڑا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا رہا ہے. لیکن سر جان کی امان پاؤں تو میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں, دو وی ڈونٹ ہیو اے پیپلز پارٹی ان دا پینل, لیکن میں پھر بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی قسم کے الزامات آپ کے اوپر لگا رہی ہے نون لیگ کے اوپر, اور ان کو ووٹ ملے ہیں کوئی 6,500 ووٹ. اب میرے لیے یہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے کہ جس پارٹی کو 6,500 ووٹ ملے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے اوپر جو ہے اعتراض کر رہی ہے, دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے. حکومت کے اندر وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں, آپ لوگ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی تو دوستی ہے پیپلز پارٹی میں, ان سے تو جا کے بات کریں کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, واٹ از رانگ وتھ پیپلز پارٹی. پیپل پارٹی ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ گورنر ان کا ہے, پریزیڈنٹ ان کا ہے, چیئرمین سینٹ ان کا ہے. تو یہ سارے ہمارے صوبوں کے تمام اکثریت گورنر کے پی کے میں ان کی حکومت بھی ہے, اور ادھر سندھ میں ان کی حکومت ہے, وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. یہ الیکشن ہارتا ہے جو بھی ہو تو اس کی بات کرنے کی علیحدہ بات ہے, لیکن ایز اے پارٹی کی بات کریں تو ایز اے پارٹی پیپل پارٹی جمہوری پارٹی ہے. اس نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور اس نے کبھی بھی ملک کو گروہ جلو کی سیاست نہیں کی. انہوں نے اور مسلم لیگ دونوں نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. قید و بند کی سیاست 3 دفعہ مسلم لیگ نے ان کی, بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, 3 دفعہ میں اقتدار میں ہے, 3 دفعہ ہماری حکومت کا کرائے گا, لیکن 3 دفعہ جو ہم نے کام کیا ملک کے لیے, آج اگر ان کاموں کو ملک سے نکال دیں تو باقی کنٹرات ہیں. یہ بھی 4.25 سال رہے ہیں. ہماری حکومت 22 مہینے بھی رہی ہے, ہماری حکومت 28 مہینے بھی چلی ہے, لیکن جو سارے ان 22 مہینوں اور 28 مہینوں کی کارکردگی پورے قوم کے سامنے ہے. ان سے پوچھیں 3.5 سال 4.25 سال آپ نے مرکز میں حکومت کی ہے, اور 15 سال اتنا میں تو یہی پوچھنا چاہتی تھی علی سرفراز صاحب سے, لیکن وہ پتہ نہیں ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں. اب آپ نے کہا ہے تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں کہ ان کی پرفارمنس جنرل الیکشن کے بعد اب تک کیا ہے. میں لیتی ہوں, میں ان سے جواب لیتی ہوں, لیکن حماد بھائی کو شامل کر لو. جی انجم بھائی مکمل کر لیں. کیا 15 سال کے پی کے میں حکومت کر رہے ہیں, 15 سال سے. ان سے پوچھیں کہ کے پی کے میں کون سی تبدیلی لے کر آئے ہیں, کون سی ترقیاتی کام. 15 سال ہو گئے آپ کنٹینیوسلی حکومت کر رہے ہیں, تو آپ کے پی کے کے لوگ بھی انشاءاللہ تنگ آ گئے. اگلے الیکشن آپ دیکھیں گے کہ پی کے سے بھی آپ ان کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا. اچھا, کے پی کے سے بھی آپ نے ان کو فارغ کرا دیا. چلے علی سرفراز صاحب نے پوائنٹرز لے لیے ہیں. حماد بھائی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا تو چلے چلتا ہی ہے. پی ٹی آئی میں نے جیسے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا, میں اس کے اوپر بالکل قائم ہوں, اور یہ شو کے اندر یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا ان کا کہا چٹا ہے, ان کا کہا چٹا ہی رہنا ہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی بھی, مطلب مجھے پیپلز پارٹی کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک ہی ٹائم پہ وہ حسب ضرورت حکومت اور اپوزیشن دونوں کے مزے لوٹنا چاہتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ملاقاتیں برابر چل رہی ہیں, پریزیڈنٹ کی ود دا پرائم منسٹر, بلاول کی ود دا پرائم منسٹر, آن اینڈ آف وین ایور دیر از این ایشو. لیکن اس کے باوجود میں وہ ندیم افضل چند صاحب کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی دھاندلی ہو گئی, غلط ہو گیا, یہ ہو گیا. پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں بحیثیت صحافی میں اس بات کو کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہا, کیونکہ پیپلز پارٹی وہ ایک ایسے ہی ایک سیاسی ضرورت ہوتی ہے, اور پیپلز پارٹی نے ایک بیان دے دیا, لیکن پیپلز پارٹی کا مزاج جو ہے وہ پی ٹی آئی جیسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 کے الیکشن میں جب میاں نواز شریف کامیاب ہوئے اور انہوں نے الیکشن جیت لیا, تو آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے پرائم منسٹر ہیں. تو ان کے ریکارڈ پر یہ باتیں بھی موجود ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایکسیپٹنس کی ایک صلاحیت موجود ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم پرفارمنس پر بات کریں کہ پرفارمنس کس کی اچھی ہے. تو چونکہ ہم تو اسلام آباد میں صحافت کرتے ہیں, اب کراچی میں بڑے اچھے صحافی موجود ہیں, لیکن کوئی بڑا سکینڈل ہم نے میگا سکینڈل نہیں دیکھا کہ 40 ارب یا 50 ارب کا کوئی سکینڈل آیا ہو. گو کہ صورتحال وہاں پر آئیڈیل نہیں ہے, وہاں پر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, روز روز ہوتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں. جبکہ پنجاب کے حوالے سے تو صورتحال زیادہ قابل اطمینان ہے. اب علی صاحب نے بات کی کہ خیبر پختونخوا میں ہم 3 مرتبہ مسلسل جیتے, لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس جیت کے فوائد ہوئے یا نقصانات ہوئے. کیا بیڈ گورننس سے صوبہ نکلا,
کیا معاشی طور پر صوبہ برباد نہیں ہوا؟ کیا امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی؟ کیا کرپشن پر قابو پا لیا گیا؟ کیا نوجوان نسل کو تہذیبی بے راہ روی کی طرف نہیں دھکیلا گیا؟ اگر یہ باتیں موجود ہیں تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر تو 17-18 سال کے نوجوان جو سیاسی کارکن بھی نہیں تھے، ان کے اندر سیاسی بلوغت اور شعور بھی نہیں، اور وہ اپنے تاریخ سے کٹے ہوئے ہیں. حالانکہ خیبر پختونخوا میں تاریخ میں بہت بڑی بڑی تحریکیں چلی اور سیاسی کارکنوں کا ٹریک ریکارڈ بہت شاندار ہے، لیکن چونکہ یہ سیاسی کارکن تو نہیں تھے، یہ تو ایک ڈیجیٹل جنریشن تھی جن کے ہاتھ میں موبائل تھا. سوشل میڈیا نے ان کے کچے ذہنوں پر قبضہ کر لیا. یوٹیوبر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے انہیں غلط سمت میں ڈال دیا. تو جب وہ فیصلے ایک فیصلہ کن قوت بنے، ایک بڑا ووٹ بینک ان کے پاس ہے اور اسی ووٹ بینک نے فیصلہ کیا، تو پھر 2014 سے لے کر 2018 اور پھر 2018 سے لے کر 2024 تک صوبے کا جو حال ہوا، کیا تاریخ میں ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ میں خود پختونخوا کا رہنے والا ہوں، میں قریب سے معاملات کو دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں اس کے بارے میں، لیکن ہماری تاریخ میں ایسی ناکام ترین حکومت کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. ہم نے دیکھا بھٹو صاحب نے وہاں پہ مولانا مفتی محمود یعنی جمعیت العلماء اسلام اور NP کی حکومت کو برطرف بھی کیا تھا. وہاں پر جنیجو دور میں غیر جماعتی الیکشن کے ذریعے ارباب جہانگیر بھی وزیر اعلیٰ بنے تھے. وہاں پر آفتاب شیرپاؤ، اکرم خان دورانی اور دوسرے لوگ بھی وزرائے اعلیٰ بنے اور ان کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے گئے، لیکن صورتحال تو کم از کم اس نہج پر نہیں چلی گئی تھی جس کا سامنا اس وقت ہمیں ہے. بیڈ گورننس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو شام کے بعد تھانوں تک کو تالے لگائے جاتے ہیں. وہ تو پوائنٹ آ گیا. پرفارمنس تو آپ کی خراب ہے ہی ہے علی سرفراز صاحب، مزاج بھی آپ لوگ کا بالکل ٹھیک نہیں ہے. PTI میں اور آپ میں یہ دیکھیں میجر فرق یہ ہے کہ آپ لوگ کا مزاج، ٹون، لہجہ، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں علی؟ ویری کوئکلی، I just have 2 minutes for you. جی ہمارے تو مزاج میں مسئلہ لگتا ہے جی. آپ کو میری بات سنیے، کسی بھی صوبے کی پرفارمنس کو جج کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے کہ پبلک کہاں کھڑی ہے. مجھے یہ کہانیاں نہ سنائیں کہ KPK میں ایسے ہے ویسے. KPK میں جب آپ خود کہتے ہیں کہ لوگوں نے الیکٹ کیا تو بات ختم ہو گئی. پنجاب کا مسئلہ یہ کہ پنجاب میں لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا. اگر آپ کا بیانیہ بکتا ہوتا، آپ کا سودا بکتا ہوتا تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. لوگ نہیں کھڑے آپ کے ساتھ. KPK کے تو PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. میری تو بحث ہی نہیں ہے اس بات پہ. بحث اس بات پہ ہے کہ پنجاب میں آپ کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے، آپ زبردستی ڈنڈے کے زور پہ مسلط ہوئے ہیں. اور پیپلز پارٹی جب آپ ان کو بھی آپ کہنا شروع کر دیں وہ جی ہم ہی بیان دے رہے ہیں. کیوں بیان دے رہے ہیں؟ اتنا انی نہیں نہ ڈالنی تھی کہ پیپلز پارٹی کی بھی چیخیں نکل جائیں. حالانکہ پیپلز پارٹی، اور ہمیں آپ کہتے ہیں تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ بھائی پیپلز پارٹی تیسرے نمبر کی جماعت ہے، ان کی تکلیف نہیں سنبھالی جا رہی. تو جن کی سیٹ کھوئی آپ نے ان کو تکلیف نہ ہو. ہماری تو جینوئنلی سیٹ ہی لے گئے آپ کھینچ کے. پیپلز پارٹی کی سیٹ نہیں علی، پیپلز پارٹی سنبھالی جا رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے اپنے تمام جیالوں کو سمجھا دیا حکومت میں رہنا ہماری مجبوری ہے. انہوں نے سمجھا دی ہے. آپ اپنی بات کریں. سوال کیوں آیا؟ آپ بھی کمال بات کر رہی ہیں. ہر چیز کا آپ کے پاس جواب ہے. پیپلز پارٹی نے تو سنبھال اس لیے بھی لینا ہے، اس کی وجہ کا پیپلز پارٹی کے نینی کیس کو سیٹ کا لاس تھوڑی ہے. وہ کون سا ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہی ہے؟ 150 اوپر نیچے ہو جانے تھے تو انہوں نے پھر بھی نہیں جیتنا تھا. پیپلز پارٹی اوپر سے اتحادی بھی ہے، یہ ایک دوسرے کو تڑیاں بھی کراتے ہیں. مل کے تو پاکستان کی مت ماری ہوئی ہیں دونوں جماعتوں نے. پیپلز پارٹی کا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے اتحادی بھی اتنی انی ڈالی آپ نے الیکشن میں کہ آپ کے اتحادی بھی چیخ پڑے ایک دفعہ. اب جائیں جا کے ان کو منائیں، لالی پاپ دے کے ان کو منو لیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. بٹ دے ریز دا کوسچن آن دی سینکٹیٹی آف دی الیکشن. کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس جناب؟ آپ 1 منٹ میں کہتی ہیں ان کا مزاج خراب ہے. آپ کی سیٹیں نہیں نہ جا رہی اس لیے آپ کا مزاج ٹھیک ہے. مفت میں ٹوکری میں رکھ کے علی اس کا وہی جواب ہے، جہاں جیتے وہاں آپ کی مقبولیت ثابت، جہاں ہارے وہاں دھاندلی ثابت. یہی ہے علی سرفراز صاحب آپ کا منشور. مان جائے میرے بھائی، مان جائے. ایک چیز کا ثبوت نہیں. پورے 50 منٹ کا شو گزر گیا سر. بات تو سنیں. انجم وکیل صاحب کو کہیں کہ عوام کے حلقے کے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کریں. انہوں نے کچھ نہیں کیا آپ کے لیے. جس مخصوص حلقے کا شکریہ ادا کرنا ہے ان کا. اچھا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. علی پتہ کیا میں آپ کو بتاتی ہوں، اس وقت مجھے نہیں پتا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو لائیو کے نہیں. میں آپ تینوں ونڈوز پہ دیکھ رہی ہوں. اس ٹائم پہ جتنے چل ماحول میں انجم وکیل صاحب بیٹھ کر کے یہ شو کر رہے ہیں نا، ان کو نے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی. انہوں نے شکریہ بھی ادا کرنا ہے اپنی عوام کا، اور انہوں نے اس جیت کے مزے بھی لوٹنے ہیں. تو
تو میں تو آپ کو بھی کہوں گی آپ چل کریں اور تھوڑا سا ذرا اپنے بیانیے اور اپنی جو سیاست ہے اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں. اگلے شو میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. آج کے لیے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.